औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूअर्स जो मेरे फैमिली चैनल के मेंबर्स हैं, नॉन मेंबर्स और जो मुझे सुनते हैं जहाँ भी सुनते हैं, उन सबको मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, जैसे कि कल मैंने तो आपको बता दिया था सब कुछ, तो अब दूसरा प्रोग्राम को शुरू करना है। हमने प्रोग्राम अपना ख़त्म किया था कि अब समझ लीजिए कि आपके पैगंबरों के ज़माने में शरीयतें अलग अलग क्यों हो गई थीं। भाई मॉडल बदलते गए और किताबें बदलती गई। यहाँ पे हमने अपने चैप्टर को क्लोज किया था। अब उसके बाद आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर कोई मशीन जर्मनी से आ रही है तो इंजीनियर भी जर्मनी से ही आएगा। अब अगर ये ज़िद पकड़ लेंगे आप मशीन तो मंगवाएंगे लेकिन इंजीनियर यहीं के होंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए प्रोजेक्ट लग जाएगा, मगर उस प्रोजेक्ट में गड़बड़ ज़रूर हो जाएगी। इसलिए कि जहाँ की मशीन है वहीं के इंजीनियर भी आएंगे तो काम सही चलेगा। यहाँ के लोगों से गड़बड़ हो जाएगी तो आप नुकसान भी उठा सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था ना कि हम अगर कोई मोबाइल लेते हैं या हम घर के कोई फ्रिज वगैरह या LED लेते हैं तो साथ में एक बुक आती है, तो वो तो एक छोटी सी चीज़ है कि जिसके लिए हम बुक से मदद लेते हैं और फिर वो उसको अपने इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मशीन है कि जो कि किसी इंडस्ट्री में लगनी है, तो जाहिर है कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स उसको नहीं लगा सकते। तो वो जिस कंपनी की बनी हुई होगी और जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं साथ में कि वो जाके वहाँ पे फिट करके और उनको ऑपरेट करने का तरीका बताएं। इसीलिए हम कहते हैं कि बताने के लिए रहबर मासूम हो, वरना दीन तो रहेगा लेकिन फ़ायदा नहीं होगा, बजाय अच्छे मुसलमान पैदा करने के वो दहशतगर्द बनने लगेंगे। अब जो कुछ है वो इंसान के वास्ते है। दीन जो है वो इंसान को इंसान बनाने के लिए है। उसकी वजह यह है कि बेशक ये बड़ी ज़हीन मखलूक है जिसका नाम इंसान है। इसके इल्म में और दूसरी मखलूक़ात के इल्म में फ़र्क यह है कि इनको जितना इल्म फितरत ने, कुदरत ने, अल्लाह ने दे दिया है, ना वो घटता है ना बढ़ता है। जानवरों के पास भी कुछ मालूमात हैं, वो अपना रिस्क तलाश करते हैं, वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। बाज़ परिंदे अपने घोंसलों की बड़े बड़े और ख़ूबसूरत बनाते हैं, उनके पास भी बाज़ परिंदे अपने घोंसले बड़े खूबसूरत बनाते हैं, उनके पास भी कुछ इल्म है। मगर चिड़िया जो घोंसला आज से 1000 बरस पहले से बना रही है, वैसा ही वो आज भी बना रही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई और वैसा ही 1000 बरस के बाद भी बनाएगी। इसके इल्म में कोई इजाफा नहीं है कि वो डिज़ाइन बदल दे, उन्वान बदल दे, मॉडल बदल दे, ये चीज़ इसमें नहीं है। लेकिन इंसान आज से 1000 पहले जैसे घर बना रहा था आज वैसे घर नहीं बना रहा है। इसके इल्म में इजाफा होता रहता है। इंसान के इल्म और दूसरों के इल्म में, चाहे वो दूसरी मखलूक़ात हों या फरिश्ते हों, उनके इल्म में इजाफा नहीं होता। यही फ़र्क है इंसान में और गैर इंसान में। हमारे पास बस इतना इल्म है जितना तूने बता दिया, यानी अल्लाह ताला ने। इसके आगे हमारे पास इल्म नहीं है। ये सूरह मुबारका बकरा आयत नंबर 32 का तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया और ये जवाब फरिश्तों का जवाब था उस वक्त जब हज़रत आदम बनाए गए थे। देखिए, फरिश्तों का मर्तबा बहुत बुलंद है, माज़अल्लाह कोई उनकी शान में गुस्ताखी की बात नहीं है। लेकिन मैं समझाने के लिए ये बात कह रहा हूँ कि कंप्यूटर से जवाब मिलता है, कंप्यूटर बिल्कुल सही जवाब देता है। हमारे जवाब में गलती हो सकती है लेकिन कंप्यूटर आपको बिल्कुल सही जवाब देगा, मगर जितना उसमें फीड कर दिया गया है उससे ज़्यादा जवाब नहीं दे सकेगा। कंप्यूटर आपको उतना ही इल्म देगा, लेकिन एक इंसान के जिसको पढ़ाया है आपने कल को, जब आप उसे चेक करेंगे तो वो 2 बातें आपको और बता देगा जो आपने उसको नहीं बताई थी, क्योंकि वो और रास्ते निकाल लेगा उससे। बात से बात पैदा करना और इल्म से इल्म को आगे बढ़ाना, चिराग से चिराग जलाना, ये इंसान का काम है। तो इंसान के इल्म ने इंसान को ताकतवर बनाया है, इंसान के इल्म ने इंसान को फ़ायदेमंद बनाया है, इंसान के इल्म ने इंसान को, इंसान के वास्ते आसानियाँ फराहम की,
علم ایک ایسی شے ہے کہ آپ کی خدمت اس طرح کر رہا ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کون سا خادم ہے آپ کا جو آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ آپ آئے تھے، آج سے 50 برس پہلے کی بات ہے، آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے۔ یہاں ہماری میز کی دراز میں ٹیلی گرام کے فارم رکھے ہوتے تھے، ہم یہاں سے ایک ٹیلی گرام لکھتے تھے، اپنے گھر مسجد کے آدمی کو دیتے تھے، وہ یہاں سامنے والے پوسٹ آفس میں جمع کر کے آ جاتے تھے۔ جیسے وہ ٹیلی گرام گھر پہنچتا تھا تو ہمارے ماں باپ شکر خدا کرتے تھے کہ ہمارا لڑکا خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ لیکن آج جیسے ہی ہم جہاز سے اترے اور ویسے ہی ہم نے اپنے موبائل سے اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دی کہ پہنچ گئے ہم۔ اس علم نے ہم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ علم آپ کو فائدہ تو پہنچا رہا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جس کو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ انسان رہے، حیوان نہ بنے، درندہ نہ بن جائے۔ جو نئے ایجادات ہیں وہ اس لیے استعمال ہوں کہ انسانیت کو فائدہ پہنچے، اس لیے استعمال نہ ہو کہ انسانیت کو نقصان پہنچے۔ سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو طاقتور بنائے گا، لیکن مذہب کا کام یہ ہے کہ طاقتور کی طاقت کو صحیح استعمال کرے گا۔ یہ مذہب کا کام ہے جو آدمی کی طاقت کو غلط نہ ہونے دے۔ یعنی موبائل فون جو ہے اگر وہ آپ گھر والوں کو اطمینان پہنچائے تو ٹھیک ہے کہ اضطراب میں نہ رہیں، لیکن اگر اس موبائل فون سے کسی ڈاکہ زنی اور کسی چوری کی اطلاع نہ دی جائے کہ گھر خالی ہو گیا ہے، جا کر ڈاکہ مارو، یہ کام مذہب کا ہے جو انسان کو انسان بنائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں علم کے ساتھ حکمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیں، بچے پہلے دین کو پہچانیں کہ واقعی دین کیا ہے، تاکہ ان کے دماغوں میں جو کبھی کبھی ہمیں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ہماری آزادی کو روکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ مذہب کا کردار کیا ہے، نبی آ کر کیا کرتا ہے، وہ قرآن بتائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یتلو علیہم آیات کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 139 151، سورہ آل عمران 164۔ یہ ٹکڑا تمام آیات میں ہے جو میں نے آپ سے بیان کی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک پیغمبر کی ڈیوٹی دین لے کر پیغمبر آتا ہے، تو پیغمبر کی ڈیوٹی سے آپ کو دین سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلے کام پیغمبر کا یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، وہ آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ آیات الہی کی تلاوت کیا چیز ہے؟ آئیے میں نے مذہب کو زندگی سے سمجھا ہے، اور مذہب کو سمجھاتا بھی زندگی سے ہوں۔ کتابوں کی بحثیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں اور کتابیں ہر ایک کو میسر بھی نہیں ہوتی ہیں، لیکن زندگی ہر ایک گزارتا ہے، لہٰذا زندگی کا تجربہ ہر ایک کو ہے۔ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو سورج چمکتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے، اور گرمی بڑھتی ہے تو زمین خشک ہو جاتی ہے۔ اکثر مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی کی وجہ سے زمینیں چٹک جاتی ہیں، اور ہم نے سفر کے دوران دیکھا کہ دیہاتوں اور جنگلوں میں زمینوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں بیچ میں۔ ایسے عالم میں اگر آپ اس میں کچھ بونا چاہیں گے تو وہ اگے گا ہی نہیں اس میں کچھ بھی۔ آپ اس میں کچھ دانے ڈالیے، کچھ بیج ڈالیے تو زمین اتنی گرم ہوتی ہے اور فضا میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ دانے جل جائیں گے، بجائے اس کے کہ اس وہاں سے کچھ اگے۔ زمین میں وہ اگیں تو کبھی بھی نہیں اگیں گے وہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کی قدرت سے موسم بدلنا شروع ہوتا ہے، اور جب موسم بدلتا ہے تو بارشیں ہوتی ہیں۔ جب بارشیں ہوتی ہیں اور زمین پر پانی برستا ہے تو زمین میں نمی پیدا ہوتی ہے۔ جب نمی پیدا ہوتی ہے زمین بھیگتی ہے، اور بھیگنے کی وجہ سے اس میں اگانے کی طاقت قدرتی طور پہ جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اس میں دانے ڈالے جاتے ہیں اور پھر درخت اس میں اگنا شروع ہوتے ہیں اور کھیتی باڑی کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح جنگل کی زمینیں مئی جون کے آفتاب کی تپش میں اپنے اگانے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہیں، اسی طرح دماغوں کی زمینیں جہالت کے آفتاب کی تپش کی وجہ سے کلمہ حق سمجھنے کی طاقت کھو بیٹھتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات کو؟ جہالت کی دھوپ اور ظلم کی گرمی اور نہ جانے کون کون سی حرارتیں انسان کے دماغوں کی طاقت چھین لیتی ہیں۔ وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتے، اور نیک اور بد کا فرق نہیں کر سکتے، وہ خیر و شر کا امتیاز نہیں کر سکتے، ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ لہٰذا اگر ایسے موقع پر اللہ کا پیغام انہیں سنایا جائے، اگر ایسے موقع پر دین ان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا کام یہ لیا گیا کہ یتلو علیہم آیات ہی، وہ اللہ کے آیات کی تلاوت کرتا ہے۔
یہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت جو کرتا ہے پیغمبر، یہ سمجھیے کہ ذہن کی زمینوں پر بارش کرم ہوگی۔ زبان پیغمبر آیات اللہ کی یہ سمجھیے کہ بارش ہو رہی ہے کرم کی، جہالت کی تپتی زمینوں پر بارش ہو رہی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنے کے بعد آنکھ کھولتے ہی یہ نہیں کہہ دیا کہ میں رسول ہوں اور میں ہدایت کے لیے آیا ہوں، بلکہ 40 سال تک اپنے اخلاق سے اور اخلاق حسنہ سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنے عمل سے، اپنے طور طریقوں سے ان گندی اور تپتی ہوئی زمینوں پر کرم کی بارش برساتے رہے، کرتے رہے، یہاں تک کہ عمر شریف جب 40 سال کی حد کو چھونے لگی تو مکے سے یہ آوازیں آنے لگیں کہ وہ صادق جا رہا ہے، وہ امین جا رہا ہے، وہ قریش کا تارا جا رہا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ امین ہے اور کس نے کہا کہ قریش کا تارا جا رہا ہے؟ انہی کافروں نے جو نیک و بد میں تمیز نہیں کر سکتے تھے۔ اندازہ لگایا آپ نے کہ کس طرح لوگوں کو اپنا بنایا جاتا ہے۔ رسول نے اپنے کردار سے ان میں یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ سمجھیں کہ سچائی اچھی ہے، جھوٹ برا ہے، خیانت بری ہے، امانت اچھی ہے، کردار کی اچھائی قابل تعریف ہے اور کردار کی برائی قابل مذمت ہے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، یتلو علیہم آیات ہی، آیات الہی کی تلاوت کرے۔ اب جب ذہنوں کی زمین اس قابل ہو گئی کہ اس میں دانہ ڈالا جا سکے تو پیغمبر نے دانہ ڈالا اور اس کا اثر ہوا کہ اب دوسرا مرحلہ آیا، وَيُزَكِّيهُمْ۔ اس کا مطلب ہوا کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پاک صاف کرنا۔ ذرا غور سے بس آپ لوگ توجہ سے سنیے گا میرے ویورز تمام۔ تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز سے برائی کو دور کرنے کو۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوس کو پاک کرے، ان کے نفسوں کو پاک کرے، ان کے اندر کے جسم کو پاک کرے۔ ہمارا ضرف جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، جس میں ایمان ڈالا جائے گا، جس میں اسلام ڈالا جائے گا، جس میں قرآن کے احکام ڈالے جائیں گے، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، اس سے خدا خوش ہوگا اور اس سے خدا ناراض ہوگا۔ یہی سبب اور یہی سب باتیں تو بتائی جائیں گی نا، یہ بہت عمدہ ہیں، لیکن جس برتن میں آپ ڈال رہے ہیں اس کو پاک صاف ہونا چاہیے۔ دیکھیے زندگی میں اور زندگی سے سمجھیے تو فوراً بچوں کی سمجھ میں دین آئے گا۔ اتنا بڑا پیالہ چینی کا، رات کو بہترین قورمہ اس نے کھایا اور کھا کے میز کے نیچے رکھ دیا۔ رات بھر بلیاں بھی آئیں اور چوہے بھی آئے، مشہور زمانہ ہے چوہے تو ہر شہر کے اندر، اور انہوں نے اس کو چاٹا۔ وہ سویرے تک رکھا رہا، صبح تک رکھا رہا برتن ویسے ہی میز کے نیچے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو بہت عمدہ سالن پکا تھا، بہترین چکن تیار کیا گیا تھا، اسی پیالے میں نکال دیا۔ کون کھائے گا بتائیں؟ آپ کسی کو کھلا کر دکھائیے، بلکہ آپ تو یہ کہیں گے ارے رضی صاحب مہربانی فرما کر ایسی مثالیں نہ دیجیے، دل خراب ہونے لگتا ہے۔ کیسی مثالیں دے رہے ہیں آپ؟ وہ پیالہ جو رات بھر رکھا رہا، جھوٹا، دھویا نہیں گیا، اس کو چوہوں نے چاٹا، دوپہر کے وقت اسی میں نکال دیا ہے چکن کڑھائی کو، تو اسے آدمی کھا نہیں سکتا، اور آدھے گھنٹے تک وہی سالن اس میں رکھا رہا جو ابھی ابھی تیار ہوا تھا، اور وہ بہت عمدہ اور بہت مزے کا تھا، لیکن وہ خراب ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو خراب ہو گیا، کہا کہ خراب تو ہونا ہی تھا۔ جب آپ نے جھوٹے پیالے میں نکال دیا تھا، معلوم ہوا کہ سالن ٹھیک ہے، جو پتیلی ہے وہ بھی عمدہ ہے، لیکن جس پیالے میں نکالا گیا وہ عمدہ نہیں تھا، اس لیے خراب ہو گیا۔ اب سمجھے آپ اسلام کی کہانی؟ اسلام بہت عمدہ ہے، لیکن اگر انسانی نفس پاک نہیں ہے تو جو دین اس میں آئے گا وہ خراب ہو جائے گا۔ سالن تو بہت عمدہ پکا ہے، ہر چیز بہت اچھی ہے، لیکن آپ نے گندے پیالے میں وہ سالن نکال دیا تھا، وہ آدھا گھنٹہ اس میں رہا تو خراب ہو گیا۔ اس پیالے کی گندگی نے سالن کو خراب کر دیا، سالن خراب نہیں ہے۔ یہی چیز ہمیں دنیا کو سمجھانا ہے کہ اسلام خراب نہیں ہے، وہ گندے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو غلط کر دیا۔ محترم ویورز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، انسان کے نفس کو شرک کی، حسد کی، برائی کی، غیبت کی گندگیوں سے پاک کرے، اور اپنے کردار کے پاک پانی سے نفس انسانی کی گندگیوں کو دھو کر ایسا پاک کر دے کہ جب اسلام جیسا دین اس میں ڈالا جائے
تو دنیا میں اچھے کارنامے دکھائے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. اب تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اب پیغمبر کا یہ تیسرا فرض اور تیسری ڈیوٹی ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دے. مذاہب کی تشریح کے لیے اس آیت کی تشریح ضروری ہے. اب میرے پروگرام کا وقت جو ہے وہ قریب ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ میں بہت طویل پروگرام کرنے لگا تھا اور آپ لوگ بھی بور ہونے لگے تھے، لہٰذا اب وقت کم ہو رہا ہے. اگر میں اس وقت اس علم کی بحث کو چھیڑ دوں تو نہ سمجھی ہوگی، اس لیے کہ اس چند منٹ کے وقفے میں آپ کے سامنے علم کی بحث نہیں چھیڑتا. بات کل آگے بڑھے گی. پیغمبر کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے. دوسرا کام یہ ہے کہ انسانی نفس کو گندگیوں اور برائیوں سے پاک کرے. تیسرا کام یہ ہے کہ وہ تعلیم دے کتاب کی. تعلیم کتاب کی منزل جو ہے دین کے سلسلے میں وہ انشاءاللہ زندگی رہی. تو کل عرض کروں گا. اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گا اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ کو مجھے سبسکرائب کرنا ہے اور ویوز مجھے دینے ہیں آپ نے، اور پروگرام اچھا لگے تو آپ اپنی کمیونٹی میں بھی شیئر کریں، اپنے فرینڈس میں، اپنے فیملیز کے اندر، اور اس کے بعد میرے پروگراموں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے پروگرام سے متفق ہوں. جہاں متفق نہ ہوں آپ مجھے کمنٹس باکس میں لکھ کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ کما حق کہوں آپ کو سچا جواب ملے گا. تو اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے. مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں جو بربریت جاری ہے ان کی غیر امداد فرما، اور ہمارے تمام مسلمان ممالک کو ایک فرما. جو کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جو غداری کر رہے ہیں، اور یہ تو سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے 14 سال سے چلا آ رہا ہے. تو اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.